नाज़रीन करام, अगर कोई इस तरह का पत्थर हो कि जिसके ऊपर गर्दो गुबार पड़े, आंधी और सैलाब आए और पत्थर के ऊपर जो है वो कुछ अरसे के बाद मिट्टी की तह जम जाए, और अगर कोई बंदा ये समझता है कि कुछ अरसे के बाद वहाँ पे उस पत्थर के ऊपर जो मिट्टी जमी है उसमें से पौधे निकल आएंगे या उससे फल पैदा हो जाएंगे या उससे दरख्त निकल आएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जब कुछ अरसे के बाद बारिश होगी तो क्या होगा कि अगर बारिश तेज़ हो और उस पत्थर के ऊपर पड़े, चट्टान के ऊपर पड़े, तो क्या होगा कि वो पानी उस मिट्टी को बहा के ले जाएगा और नीचे से साफ़ चटियल पत्थर निकल आएगा जिसके ऊपर पौधे नहीं उग सकते, जिसके ऊपर फल नहीं उग सकते। तो अल्लाह ताला ने इसी तरह की मिसाल बयान फरमाई है कुरान मजीद में सदका करने वालों को, और ऐसा सदका करने वाले जो कि उन SOPs के मुताबिक सदका नहीं करते, उन मैनर्स के मुताबिक सदका नहीं करते जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला ये मिसाल यूँ बयान फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआ अन्नासी वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपने सदक़ात को तकलीफ़ पहुँचा के और एहसान जतला के ज़ाय मत करो, बातिल मत करो। और अल्लाह ताला उसकी मिसाल बयान फरमाते हैं कि वो बंदा जो रिया के लिए, दिखावे के लिए अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता है, उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक पत्थर हो और क्या हो कि उसको बारिश पहुँचे, फ़तरा का हुसलता, और वो जो पत्थर है वो उसी तरह साफ़ शफ़ाफ़ नीचे से निकल आए और वो चटियल पत्थर हो, और कोई बंदा ये समझता है कि उसके ऊपर कोई पौधे उग आएंगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अगर एक बंदा अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता है तो उसका दिल, उसका हाथ वो अल्लाह ताला की तरफ ही मुड़ना चाहिए। उसका दिल अल्लाह ताला की तरफ हो, ना कि लोगों की तरफ। अगर एक बंदा लोगों को दिखाने के लिए, दिखलावे के लिए सदका करता है तो उसको जो रिवॉर्ड है, जो अजर है, उसका सवाल भी लोगों से खुदा न खास्ता करना चाहिए। अगर एक बंदा अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहा है तो उसका दिल अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए, तो अल्लाह ताला उसको वो रिवॉर्ड भी अता करेगा। लेकिन एक बंदा क्या करता है कि एहसान जतला देता है, तकलीफ़ दे देता है, या क्या करता है कि लोगों को दिखाने के लिए खर्च कर देता है, तो अल्लाह ताला उसकी मिसाल यूँ बयान फरमाते हैं कि जैसे एक चटियल पत्थर हो और उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई हो, और एक बंदा ये समझे कि उससे कोई फ़ायदा हासिल होगा, तो ऐसे सदक़े से कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। और उसके मुकाबले में जिस सदक़े को अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा देते हैं, जिस सदक़े का एक इंसान को फ़ायदा होता है, वो कौन सा सदका होता है, अल्लाह ताला उसके बारे में भी एक मिसाल बयान फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरबवा असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकूलहा दिअफ़ैन फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल्ल। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो लोग जो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं और वो अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हैं और अपने खालिस दिल के साथ देते हैं, अपने सीने की कुशादगी के साथ देते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक बाग हो, और वो बाग किसी आम जगह पे ना हो बल्कि वो सतह मुर्तफ़ा के ऊपर वाक़े हो। तो क्या हो कि जब उसको तेज़ बारिश पहुँचती है, वाबिलुन, जब उसको तेज़ बारिश पहुँचती है, फ़आतत उकूलहा दिअफ़ैन, तो वो अपना फल दुगना लेके आती है। यानी नाज़रीन इकराम, जो बाग होते हैं, कई दफ़ा कोई बाग ऐसा हो सकता है कि जो पहाड़ के अंदर वाली साइड पे हो, और कोई बाग इस तरह के होते हैं जो कि पहाड़ के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे होते हैं, जहाँ पे बारिश बड़ी आसानी से पहुँचती है। जब बारिश होती है तो सबसे पहले उस बाग को बारिश पहुँचती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खर्च करते हैं और पूरे सबात और पूरे करार के साथ खर्च करते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उसकी मिसाल उस बाग की तरह है जो कि पहाड़ के ऊपर वाली साइड पे हो। जो ऊपर वाला पहाड़ होगा, जब बारिश आएगी तो सबसे पहले उसके पौधों को मिलेगी, और इसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो वाली फसल, वो वाला बाग जो फल है बहुत ज़्यादा लाएगी।
اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تیز بارش نہ بھی ہو، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ، اگر تیز بارش نہ بھی ہو، ہلکی سی پھوار ہی ہو جائے، تیز بارش نہیں ہوئی، تھوڑی سی بارش ہوئی، تھوڑے سے جو ہے وہ بارش کے قطرے گرے، تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو باغ ہے اس کے ساتھ ہی اپنا پھل لے آیا۔ وہ باغ جو کہ پہاڑ کے اندر والی سائڈ پہ ہو، پہاڑ کے نیچے ہو، وہ اگر اس کو تھوڑی بارش پہنچے گی تو وہ اپنا پھل اس طرح نہیں لے کے آئے گا، کیونکہ جب تھوڑی بارش ہوگی تو اس تک پہنچے گی نہیں۔ لیکن جو سطح مرتفع کے اوپر، پہاڑی چوٹی کے اوپر باغ واقع ہے، جب بارش ہوگی، زیادہ بارش ہوگی تو اس کو زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اگر زیادہ بارش نہ بھی ہو، فطل، اگر تھوڑی سی بھی بارش ہو جائے، معمولی سی بھی بارش ہو جائے، معمولی سے بھی قطرے گر جائیں، تو وہ جو باغ ہے پھر بھی اپنا پھل لے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں، ان اخلاقی اصولوں کا خیال کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی پہ احسان نہیں جتلاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے مال کو بڑھاتا ہے، اسی طرح بڑھاتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ایک دانے سے کئی سو دانے نکال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مال کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال بیان فرمائی ہے اور اس میں جو فطل کا تذکرہ کیا ہے یا وابل کا تذکرہ کیا ہے، زیادہ بارش کا یا تھوڑی بارش کا، تو اس سے بعض مفسرین نے، مثال کے طور پہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ بارش سے مراد ہے زیادہ صدقہ، اور فطل تھوڑی بارش سے مراد ہے تھوڑا صدقہ۔ جو ایک بندہ اپنے دل کے ثبات کے ساتھ اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اگر اس کے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ خرچ کیا اس نے، تو اس کو زیادہ فائدہ پہنچا۔ اگر ایک بندے کے پاس کم مال ہے یا ایک بندے نے خالص دل کے ساتھ کم مال خرچ کیا، تو بھی اس کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ اس کی نیت خالص تھی۔ تو زیادہ اس میں میٹر کرتی ہے ایک انسان کی انٹینشن، ایک انسان کی نیت۔ مثال کے طور پہ جب تبوک کا موقع آیا تو اس میں کئی صحابہ کرام جو کہ زیادہ مال خرچ کر سکتے تھے، انہوں نے زیادہ مال خرچ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کو اتنا ہی زیادہ پسند کیا۔ مثال کے طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کئی سو اونٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے، کئی سو گھوڑے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی زیادہ خوش ہوئے، ان کو جو ہے وہ جنت کی بشارت دی۔ اسی طرح کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو زیادہ مال خرچ نہیں کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جہاد پہ جانے کے لیے صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دلائی ہے، تو ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو وہ گئے اور انہوں نے رات بھر ایک یہودی کے کنویں میں کام کیا، اور اس کے بدلے میں جو ان کو ایک کھجوریں ملیں، تھوڑی سی کھجوریں ملیں، تو وہ ان کھجوروں کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا کہ کتنی محنت کے ساتھ یہ کھجوریں لائی گئی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو لے کے بہت خوش ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ڈھیر پڑا ہوا تھا صدقات کا، خیرات کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو لے کے اس ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا، اس ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا خوشی کے ساتھ۔ تو اگر ایک بندہ زیادہ مال خرچ کرتا ہے خالص دل کے ساتھ، اس کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک بندہ کم مال خرچ کرتا ہے لیکن خالص دل کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اسی موقع پہ، تبوک کے موقع پہ، جو منافقین تھے، ان کا حال ان مخلص صحابہ کرام سے بالکل مختلف تھا۔ وہ طرح طرح کے مذاق کر رہے ہیں، جو زیادہ خرچ کر رہا ہے اس کو بھی مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ بندہ دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اگر ایک بندہ کم مال لے کے آتا، اس کو بھی مذاق کا نشانہ بناتے کہ یہ اتنے ایسے مال کا کیا بنے گا۔ اس طرح کی باتیں خالص دل کے ساتھ خرچ کرنے والوں پہ وہ کیا کرتے۔ تو اگر ایک بندہ ریوارڈ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس کو خالص دل کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، جتنا وہ کر سکتا ہے۔ زیادہ کرے گا زیادہ فائدہ پہنچے گا، تھوڑا کرے گا خالص دل کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی فائدہ
اس انسان کو ضرور پہنچائیں گے. تو ان چیزوں کا خیال رکھ کے ہم نے صدقہ کرنا ہے, اور جب ہم یہ کام کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ریوارڈ بھی عطا کریں گے. اور اس حوالے سے میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم مساجد میں پیسے خرچ کرتے ہیں. مسجد کا مینار بننا ہے, اس پہ ہم بہت سارے پیسے خرچ کرتے ہیں. مسجد کی جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس کا ہم کئی لوگ خیال کرتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں. اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو ایک مشن ہے, اسلام کا مقصد ہے, مشن ہے, اس مشن کے لیے بھی مال خرچ کرنا چاہیے. قرآن کی ترغیب و اشاعت کے لیے, قرآن کریم کی اشاعت کے لیے بھی مال خرچ کرنا چاہیے. ایسے ادارے جو قرآن و احادیث کی روشنی کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہو ان پہ بھی خرچ کرنا چاہیے. صرف مساجد پہ خرچ کرنا اور باقی چیزوں کو سمجھنا کہ یہ چیزیں ایکسٹرا ہیں. میں مثال دوں گا, ہم جہاں پہ بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں, یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈیو کے اخراجات ہیں. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم کیمرہ کی خریداری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. اگر ہم اسٹوڈیو کی لائٹس کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اگر ہم نے مائک خریدنے کے لیے مال خرچ کرنا ہے تو بظاہر اس کا شاید اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا مسجد میں مال خرچ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ اہم ہے مساجد میں خرچ کرنا. لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گا, مساجد میں بھی ضرور خرچ کیجئے, لیکن ان چیزوں پہ جو کہ ایک مشن کے ذریعے سے دعوت کا کام کر رہے ہیں, اس مشن کو بڑھانے کے لیے بھی بہت سارے صدقات و عطیات کی ضرورت رہتی ہے. کئی دفعہ مساجد کے خرچے پورے ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن اس طرف چونکہ لوگوں کا رجحان نہیں ہے, توجہ نہیں ہے, اس وجہ سے یہ جو دعوت کے ادارے ہیں ان کو کئی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہوتا ہے. تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ جو لوگ اس مشن کے ساتھ اٹیچ ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے اخراجات ہوتے ہیں, ان کی سیلریز ہوتی ہیں, ان کے بہت سارے بجلی کے بل ہوتے ہیں, بے شمار اخراجات ہوتے ہیں. چینل کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جو مہمان یہاں پہ آتے ہیں ان کا اکرام کرنا ہوتا ہے, بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں. تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ صرف النور نہیں, جہاں جہاں ایسے ادارے کام کر رہے ہیں جو کہ ایک مشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو کہ ایک دعوت کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کی طرف بھی توجہ ضرور دیجیے. کیونکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات میں جن آیات کا ہم نے تذکرہ کیا, سورہ بقرہ کی آیات, وہ ایک مشن کے تحت جو ہے وہ صحابہ کرام کو خرچ کرنے کی دعوت دی تھی. تو آج بھی دعوت دین کو پھیلانے کے لیے, اس مشن کو عام کرنے کے لیے بہت سارے صدقات و عطیات کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اس میں ضرور جو ہے وہ دست و بازو بنیں, صرف النور کے نہیں, جس ادارے میں آپ چاہتے ہیں وہاں پہ بھی ضرور خرچ کیجیے.